नाज़रीन, मैं हूँ फ़रहान शाह अपने प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अभी रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है, मुबारक महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं, हर जगह पे मिलाद शरीफ के इनकाद किए जा रहे हैं और सजाया हुआ है शहर को आशिकाने रसूल ने। आज हम इस मतलब दिन के मुनासबत से भी बात करेंगे और आज की जो हमारी शख्सियत है वो एक हमारे प्रोग्राम में जो शामिल हुए हैं हाफ़िज़ वसीम अनवर साहब हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। उसमें जो है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो बिला मुकाबला मुतहिब हुआ है। इसके अलावा मैं इनका तारुफ आपको ये भी कराता जाऊँ कि शुरू से लेके अभी तक ये एक सियासी और समाजी जो है वो सरगर्मियों में बहुत अहम जो है वो किरदार अदा कर चुके हैं और कर रहे हैं। इसके अलावा भी इनका अपना बिज़नेस भी है। इसके अलावा ये फलाही कामों में भी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारे जो दीना है, दीना के एक मकबूल तरीन जो बिज़नेसमैन है उनमें इनका शुमार होता है। आज हमारे प्रोग्राम आज की शख्सियत में हाफ़िज़ वसीम अनवर साहब ने हमें टाइम दिया। हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, कीमती वक्त निकाल के इन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला है। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इंडस्ट्रीज़ के जो अब अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें ये बिला मुकाबला एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है मुंतखब हुए हैं, और दूसरा ये कि ये अपने इलाके से लेके ज़िला भर तक जो ताजरों के मसाइल हैं, इंडस्ट्रीज़ के जो मामलात होते हैं उसमें कोई इस तरह इस्लाहात के लिए इनका क्या विजन है और या क्या सोच लेके जो है वो इसमें आए हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। माशाल्लाह जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब फरहान शाह साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये आज अपने प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया है और अहलियान दीना से और अपने इलाका के लोगों से मुखातब होने का मौका दिया है। अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को और ज़्यादा हिम्मत तौफीक अता करे कि जिस तरह आप अपने इलाका के मसाइल, ख़ास तौर पे दीना के मसाइल के ऊपर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको हाईलाइट करते हैं, हर जगह अपने लोगों को मुतारफ़ करवाते हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपने ज़िक्र किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स झेलम गुज़श्ता 20-22 साल से एक्टिव है, लेकिन बड़ी हमारी बदनसीबी है कि झेलम हमेशा जो है ना हर मामले में पीछे रहा है। बाकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं हमारे मुल्क की, बहुत बड़ी बड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। छोटे ज़िला चकवाल की हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो भी हमसे बहुत आगे जा चुकी है। ये एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है जिसमें गवर्नमेंट भी अपने पूरे इख्तियारात रखती है और हर तरह के ताजरों के लिए, इंडस्ट्री के लिए फ़ंड्स भी देती है और जो मामलात आते हैं बिज़नेस में, इंडस्ट्री के लिए, उनके लिए वो इनका सलूशन भी देती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबर बनना हर ताजर और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है और जैसा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है और इसके फ़वाइद भी हैं। मैं अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लीडर साहिबान हैं, हमारा ग्रुप है यूनाइटेड वेटरन, उसके हमारे सरपरस्त हैं राजा अनवर साहब और अभी हमारे नौ मुंतखब चेयरमैन हैं राजा सजाद साहब और न्यू सदर जो हमारे आए हैं इस साल हमारे उमर मुश्ताक बरगट साहब। और हमारे जो इस ग्रुप के लीडर हैं, जो रूह हैं, जान हैं चैम्बर के हमारे इस ग्रुप की, वो डॉक्टर कौसर नाहिद साहब हैं। मैं इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये टिकट से नवाजा है और दीना को एक मुस्तकिल हमारी एक जदोजहद रही है काफ़ी अरसा से, हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ताला एग्जेक्टिव मेंबर की एक सीट हमें दीना के लिए अलाट की है और इंशाल्लाह ताला अब हर साल हम दीना से एक बंदे को मुंतखब करवाया करेंगे। ये पहले बार मुझे एजाज़ मिला है कि हम चैम्बर को दीना तक लेके आए हैं, हमने दीना में इसको मुतारफ़ करवाया है और इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश होगी कि दीना के जो ताजर हज़रात हैं उनके जो मसाइल हैं वो गवर्नमेंट के ईवानों तक, गवर्नमेंट के जो इसके रिलेटेड ऑफिसर्स हैं या महकमा जात हैं उन तक उनकी आवाज़ लेके जाएं। ख़ास तौर पे हमारे ताजरों के लिए जो मसाइल हैं वो टैक्सेस के हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, उनके हल के लिए हम कोशिश करेंगे। जेलम हर लिहाज से पीछे है, इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत कम है, जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि हम इंडस्ट्री को दोबारा ज़िंदा करें। जो इंडस्ट्री यहाँ से दूसरे अजला में शिफ्ट हो रही है उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी हमारे ग्रुप की कि दीना में जो इंडस्ट्रियल जोन है
وہ ہمارے ساتھ ہمارے جو گروپ کے سربراہ ہیں راجہ محمد انور صاحب، وہ یہاں پہ میرے آفس میں ہی تشریف لائے تھے. وہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم دینا کے لیے ایک انڈسٹریل زون منظور کروائیں. وہ انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ درخواست بھی جمع کروائی ہے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ دینا کے لیے انڈسٹریل زون آئے، جو کہ ہمارے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے اس علاقہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی کہ بے روزگاری جو ہے وہ کم ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا. اور جو لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے فارن میں بے شمار لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے، لیکن آج تک ان کو کسی نے اس طرف نہیں لگایا. وہ اپنا پیسہ پتھر کیے جا رہے ہیں، کوٹھیاں بنائے جا رہے ہیں یا بینکس میں ڈالا ہوا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ دینا کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے آگے آئیں. وہ یہاں پہ انڈسٹری لگائیں، چھوٹی انڈسٹری، اسمال انڈسٹری لگائیں. سوہاوا میں، دینا میں بے شمار جگہ موجود ہے اور چھوٹی انڈسٹری کی ضرورت بھی ہے. اور اگر وہ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی ہوگی. اور انشاءاللہ جیلم چیمبر آف کامرس ان کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ہر طرح کی انڈسٹری کے لیے ان کے لیے معاونت دے گا، ان کو رہنمائی بھی دے گا، اور جس آفس میں ان کا جو کام ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارا معاونت دے گا. آفس صاحب، یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کبھی کسی دور میں یہ انڈسٹریل ایریا بھی کہلاتا تھا. کافی انڈسٹریاں تھیں جو آج کل کے دور میں وہ بند ہو گئی ہیں، کوئی مطلب ہے استعمال میں نہیں آ رہی. اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. دوسرا آپ نے بات کی تھی تاجروں کے مسائل کے حوالے سے کہ ٹیکسز کی وجہ سے تاجر بہت پریشان ہیں. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے حالات کیا تھے، وقت کیا تھا، آج ٹیکسز میں بے شمار جو ہے وہ ان کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ میرے خیال میں کہ ہر چھوٹے بڑے سے کی پہنچ سے بھی دور نظر آ رہا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا اقدام کیا ہے کہ ٹیکسز میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے کچھ آپ نے کوئی کیا ہے یا کوئی اس کا کوئی ہے نظریہ آپ کا؟ سر، یہ میں خود ایک سیاسی آدمی ورکر ہوں اور سیاسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے بھائی، یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے اور اپنے جو تاجر حضرات ہیں ان کے مسائل کی آواز بلند کریں اسمبلیوں میں جا کے. لیکن ہماری یہ بیڈ لک رہی ہے کہ اس معاملہ میں ہماری رہنمائی کبھی کسی نے نہیں کی. تو تاجر حضرات کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ اپنی جو انجمن تاجران ہیں ان کے ممبر بنتے ہیں، وہ اگر اپنا ایکٹیو رول جو ایک پلیٹ فارم گورنمنٹ نے ان کو دیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے ان کے لیے یہ تجاویز سارا سال مانگتی رہتی ہے چیمبر آف کامرس کے ذریعے. تو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں وہ آئیں، اپنے مسائل کو لے کے آئیں، اس کی ممبرشپ حاصل کریں. اور یہ فورم ہے ان کے لیے، ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آ کے وہ اپنی آواز حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں. اصل میں چیمبر آف کامرس کو یہاں پہ دینا میں کسی نے متعارف ہی نہیں کروایا. یہ فرسٹ ٹائم ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ دینا کو بھی اپنے معاملات میں شامل کریں. اور انشاءاللہ تعالی اب ہم کوشش کریں گے کہ اگر کسی بھی بھائی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ شکایات اوپر تک لے کے جائیں گے. جی بالکل، اسی طرح ہی جو بات آفت صاحب نے بولی ہے کہ اگر مسائل ہیں یا کوئی تاجروں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ چیمبر میں آئیں، چیمبر آف کامرس سے رابطہ کریں، ممبرشپ حاصل کریں اور اپنے مسائل سے ان کو آگاہ کریں. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ شروع رہے گا. ابھی چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام آج کی شخصیت میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں حافظ وسیم انور صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بات چیت کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. حافظ صاحب سے ہم بات چیت کر رہے تھے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے، انڈسٹریز کے جو ان کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے. ناظرین، ابھی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حافظ صاحب جو ہے وہ سابقہ کونسلر بھی رہ چکے ہیں اور اپنے علاقے کی بہترین نمائندگی کر چکے ہیں اپنے دور میں، اور ایک سیاسی جو ہے وہ گھرانے سے ان کا تعلق بھی ہے. تھوڑا سا کچھ سیاست کے موضوع پہ ان سے بات چیت کریں گے کہ حافظ صاحب پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک اچھا وقت گزارا ہے اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے، تو ان کو حل بھی کیا آپ نے. اس کے علاوہ فلاحی سرگرمیوں میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہوتا ہے. کوئی بھی فلاحی حوالے سے اگر کوئی کام ہو رہا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی سرگرمی ہوتی ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آگے آنے والے وقت میں آپ کے کیا پلان ہے فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے، اور سیاست کو آپ کس نظر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ سر، سیاست ہماری جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے ویلفیئر. ہم تو دینا شہر اپنے لوگوں کے لیے ویلفیئر کرنا چاہتے ہیں. ہمارے کوئی سیاست برائے سیاست نہیں ہے.
سیاسی کو مقاصد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں جو عام طور پہ لوگ خیال کرتے ہیں. میری سیاست ہمیشہ ویلفیئر کی بنیاد پر رہی ہے. میں اپنے علاقہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. میڈیکل کے معاملات ہیں، غریب لوگوں کو جو ایکسیس نہیں ہے اچھے علاج کیا، اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علاقہ میں ایک بہت بڑا ہاسپیٹل بنانا چاہ رہے ہیں. جو حقدار لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے ہمیشہ یہ فوڈ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اس میں اضافہ کرتے رہیں گے. اس وقت بھی ہم تقریباً 50 لوگوں کو دے رہے ہیں فوڈ پروگرام تقریباً ہر 3 مہینے کے بعد. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ 100 سے ابو چلا جائے گا. ہم نے میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا ہے، ہر سال کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، جس میں آئی کیمپس ہیں اور دوسرے معاملات جو ابھی آئے تھے، کووڈ کے آئے تھے، اس کے ریلیٹڈ بھی ہم نے کام کیا ہے. اور انشاءاللہ اپنے دینہ کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں. جو بھی ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے اس کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مسائل اب اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اب اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ جیسے سارے مخیر حضرات جو اہل ثروت ہیں، جو اقتدار میں ہیں، جو سیاست میں ہیں، آگے بڑے لوگ ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ اب مہربانی کریں. اب ڈلیور کرنے کا وقت ہے. اب لوگوں کو کچھ فائدہ دینے کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں آس پاس حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں. دینہ کے اندر صفائی کے مسائل ہیں، روڈز کے پرابلمز ہیں. اس کے علاوہ کسی کو بھی کسی بھی محکمے سے کوئی بھی کام پڑ جائے تو کوئی بھی کہیں پہ بھی سنوائی نہیں ہو رہی. کوئی کسی کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو برائے مہربانی میں سمجھتا ہوں کہ دینہ نے ہر مرتبہ اچھے لوگوں کو منتخب کیا ہے. بہت اچھے لوگ یہاں پہ ایکٹیو ہیں، لیکن عوام کی امیدیں پوری نہیں ہو رہی. یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ جس آس امید کے ساتھ لوگوں نے اس گورنمنٹ کو بھی لے کے آئے ہیں، ابھی تک وہ لوگوں کو وہ رزلٹ نہیں مل رہا. لوگ مایوسی کی باتیں کرنا شروع ہو گئے اور یہ ایک خطرناک رجحان ہے. تو میں درخواست کروں گا اپنے بڑوں سے، اپنے سیاستدانوں سے کہ وہ برائے مہربانی لوگوں پر توجہ دیں، لوگوں کے مسائل پر توجہ دیں، تاجروں کے مسائل پر توجہ دیں، اسٹوڈنٹس کے مسائل پر توجہ دیں اور دینہ کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں. دینہ میں بہت ساری جو ابھی آفسز کم ہیں، گورنمنٹ کے آفسز کم ہیں. ہمارے میڈیکل کی سہولت، چھوٹا ہاسپٹل، پرائمری رورل ہیلتھ ہے ابھی تک دینہ میں. یہاں پہ بڑے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، یہاں پہ کالجز کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کی جو رہنمائی ہے، عوام کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے محکمہ جات کے ساتھ کوآرڈینیشن کی بہت زیادہ کمی ہے. وہ ہمیں وقت دینا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ پڑھ لکھ چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، اور سیاست نے جو یہ ان کو دکھائے ہیں ابھی الٹ پلٹ، تو اس میں بھی لوگ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے مسائل حل کریں، ورنہ اس کے نتائج بہت خطرناک برآمد ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے کہ سیاست کے حوالے سے اگر بات کریں تو تحصیل دینہ کو بھی بہت سارے مسائل درپیش ہیں. ابھی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے گیس کا، وہ بھی ہے تاحال ابھی تک نہیں ہو سکتا. گزشتہ حکومتوں سے لے کے اس موجودہ حکومت میں بھی ابھی تک وہ کسی کا نہیں ہے. یہ مین مسئلہ ہے بنگلہ روڈ کا ہے، یہ بھی ابھی تک کسی طرف نہیں جا رہا. گندگی کے مسائل ہے. اس حوالے سے ڈی سی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ کوآرڈینیشن کو ہم تھوڑا مزید تیز کریں گے اور کھلی کچہریوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر رہے ہیں، جس میں عوام کے مسائل جو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ پھر بھی جو ہے وہ مسئلے جو ہے وہ جو کہ تو نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے چلے یہ بھی آپ کے ٹھیک ہے، آپ کی تجویز بھی اچھی ہے اور اس میں ان کو غور بھی کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی غور کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک مقدس مہینہ جا رہا ہے ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ولادت کا دن ہے، جو کل کے دن جو ہے وہ عید میلاد النبی منایا جائے گا اس پورے علاقے میں. آپ چونکہ ایک مذہبی شخصیت ہے، مذہب کے حوالے سے بھی، مذہبی سرگرمیوں میں بھی آپ کا ایک بہت نام ہے، آپ اس میں بھی ایک مقام رکھتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کوئی پیغام دیں گے اپنے جاننے والوں کو؟ جی ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں گورنمنٹ نے اس بار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کا اہتمام کیا ہے. میں ذاتی طور پہ اپنی گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سرکاری سطح پہ میلاد منانے کا اہتمام کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میلاد منانے کے ساتھ ساتھ برائے مہربانی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت آپ کی سیرت کو اپنانے کی ہے. تو ہر شعبہ زندگی میں اس کو بھی اگر گورنمنٹ لاگو کر دے تو تمام مسائل میں سمجھتا ہوں کہ اس امت مسلمہ کے حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین، آپ سن رہے تھے حافظ صاحب کی باتیں، اچھی باتیں ہوئی ہیں ہمارے پروگرام میں، اچھا ٹائم دیا ہے انہوں نے.
اور اچھے اچھے تجویزیں بھی پیش کی ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان معاملات کو سیریسلی لے اور یہ مسائل جو ہے وہ حل ہونے چاہیے, چاہے تاجروں کے مسائل ہیں, چاہے عوامی مسائل ہیں, چاہے ضلع اور تحصیلوں سے لے کے جتنے بھی انڈسٹریز ایریا کے جو ہیں, یہ سارے مسئلے جو ہے یہ بہت اہم ہیں اور ان سب کو غور کرنا چاہیے اور ان کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ طریقہ کار بنانا چاہیے. اس سے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ جو مسائل ہیں جتنے بھی ہر جو شعبے کے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور ایسے ہو سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان فرحان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.